सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूँ नौशीन तारिक। इमरान खान साहब की रिहाइश से मुतालिक जो है सोशल मीडिया पर बहुत सी क्या सराइयाँ आरा खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी दावा करते नज़र आ रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बरान भी, उनके पार्टी अरकान भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ मशरूत किस्म की उनको ऑफ़र्स कराई गई हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इनसाइट्स क्या हैं, रियलिटी क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हसन अयूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी एंड तज्ज़ियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप लोग ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो ठीक हूँ, मेरी बहन आज ठीक नहीं है, नहीं, खांसियाँ मैं लगी ठीक हैं। खांसी लगी, हाँ, कल कल से उनको चाय पिला रहे हैं। मुहारिब मेरा बेटा ना वो कहता है खांसियाँ खांसियाँ बचपन में कहता था, तो कहता इज ग्रोन अप नाउ। हम इनको तो पिलाते हैं चाय, लेकिन हसन साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। अब रिहाई में बात करनी है, लेकिन बहुत रीसेंट डेवलपमेंट ये आई है, कोई चैट लीक हुई अलीमा खान साहबा की, ये क्या माजरा है? हाँ, वो उनकी कोई चैट लीक होगी है, को उनके अपने ही सोशल मीडिया के कोई स्टार हैं उनके साथ। तो बात ये है कि मैं तो वो चैट पढ़कर मुझे ताज्जुब हुआ कि मतलब इस उम्र के अंदर आकर, यानी इस उम्र में आके आप लोगों की पर्सनल चैट पढ़ते हैं। कोई टीनेजर खवातीन की आपस में इस किस्म की कोई दुश्मनी वगैरह हो ना, को मतलब भाभी और जो है वो नंद है, उसका कोई इशू हो तो वो समझ आता है। यानी इस उम्र में आकर जब आप देखिए, काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, बुजुर्ग खवातीन हैं, इन दोनों की उम्र में आप इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती, ये सूट नहीं करती उनकी उम्र को। और जिस तरीके से वो ये उन्होंने कहा जी कि अपने भाई के ऊपर, बेसिकली ये फैमिली पॉलिटिक्स है, और फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो अब आ रही है पार्टी के ऊपर, और वो पार्टी के ऊपर जब आएगी तो फिर वो नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना ये फैमिली पॉलिटिक्स डिस्कस होगी, जो कि उनके इंटरनल अफेयर्स होने चाहिए विद इन फैमिली। अब अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी के ऊपर ग्रिप करना चाहती हैं, वो चैट से तो यही ऑब्वियस हो रही है बात। और दूसरी तरफ जो है वो ओवर एम्बिशियस हैं बुशरा बेगम भी। अब बुशरा बेगम को देख लें, वो कहती हैं जी कि अलीमा खान साहिबा के ये जो है मिशाल यूसुफ ज़ई, इसका नाम नहीं जाना चाहिए, इमरान से मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियस बात है, सबको मालूम है कि मिशाल यूसुफ ज़ई जो है वो किन के करीब है और इस वक्त किसके साथ काम कर रहे हैं, किन के साथ काम कर रही है, और किसके करीब है, वो तो बुशरा बेगम का कैंप का है ना फर्द। जब ये चीजें आप देखें तो एक चीज तो नजर आ गई कि ये पार्टी के अंदर इमरान के ऊपर तसल्लुत और पार्टी के ऊपर तसल्लुत जो है वो कायम रखना चाह रहे हो, कि इमरान खान इस टाइम जो है वो अडियाला के चांसलर हैं, तो चांसलर साहब की अडियाला में क़याम के वक्त जो है वो चाहती हैं कि किसी तरीके से पार्टी पर ग्रिप रहे। और देखें, जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन के वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स की तकसीम थी, उसमें आप देखते थे ना कि आज टिकट दे दी है, फिर कल वापस ले ली है। ये जंग हमने वो टिकट्स की तकसीम के वक्त भी देखी थी। और इसमें यानी जो इतलात हैं, मेरे पास एविडेंस तो कोई नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी दिहाड़ियाँ लगाई थी जिन्होंने। अच्छा, इन्होंने किसी जगह पर किसी गरीब आदमी को टिकट नहीं दिया, इन्होंने हमेशा उस जगह को, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, हमेशा उस बंदे को उन्होंने टिकट दिया जो 4 पैसे रखता था, जिसका जेब भारी था। जो खाली जेब वाले लोग थे उनको कोई खातर में नहीं लेकर आता। ये कोई नजराती वो बात नहीं कि नजराती कारकुन को उन्होंने कोई अहमियत दी। मैं 3-4 कारकुनान को जानता हूँ कि जिनका पार्टी के लिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी और पार्टी के लिए उन्होंने मारे भी खाई, वो जेलों तक में गए, लेकिन उनको फिर टिकट नहीं दिया जी। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साफ चली शफाफ चली। ओके अच्छा सना, आसमा शिराजी ने साफ कर दिया साफ कर दिया, हाँ, बिल्कुल। को। आसमा शिराजी ने ये भी दावा किया है कि इमरान खान साहब को जो है वो बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई है, और मशरूत है किसी वीडियो रिकॉर्डिंग से, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किस किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग, क्या वीडियो का मकसद है आप नज़र में, क्या हो मेरा सकता है? ख्याल ये, वैसे तो आसमा से पहले अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी बात हो सकती है, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये ऑप्शन मौजूद है अगर तो खान साहब माने। लेकिन अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं, उस वीडियो रिकॉर्डिंग से पीछे, तो अंसार अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा हिंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तो खान साहब ये गारंटी दे देते हैं कि वो 2028 या 29 तक खामोशी से बैठ जाएंगे, जो तो खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल काम है बैठना,
تو پھر خان صاحب کے لیے یہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اب اس میں ایک ٹوسٹ یہ آیا کہ جب کل شیخ افضل مروت صاحب نے یہ انڈورس کر دی بات کہ جی ان سے انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی اور یہ بات ساری طے ہوئی تھی, تو ان کو پہلے بنی گالا لایا جاتا, پھر ایک سرٹن ٹائم فریم کے بعد ان کو پھر ریلیز بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے بات کی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا اس پہ, کیونکہ شاید آپ نے آگے بھی چل کے بات کرنی ہے. جہاں تک ویڈیو کی بات آپ نے کی آسما صاحبہ کے, میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے اس لیے شاید وہ کیا گیا کہ ایک ثبوت رکھا جائے خان صاحب کو انڈر پریشر لانے کے لیے کہ انہوں نے یہ ڈیل یا اگریمنٹ کیا تھا. تو اب خان صاحب اتنے سادے تو ہے نہیں کہ وہ ویڈیو کے اوپر آ کے کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو obviously پچھلے 1.5 سال سے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصل اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ان سے انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ یہ چیز ریکارڈنگ پہ لا کے اپنے لیے خود گڑا نہیں کھودنے کو تیار ہے. معذرت کے ساتھ دیکھیں مجھے انٹروین کرنا پڑ گیا. نہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ مجھے میری بہن یہ بتائیں, عمران خان کی ذمہ داری کیا عمران خان خود بھی لے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ آج تک کسی بات پر وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں, یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی کہ وہ کبھی کسی بات پر کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو جب یہ بات مجھے معلوم ہے, یہ آپ کو معلوم ہے, تو کیا یہ ان حلقوں کو علم نہیں ہے جنہوں نے ان کو کوئی آفر کرنی ہے؟ تو اس کا مطلب ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی بات پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن تحریری ایگریمنٹ کیوں نہیں کر لیتے حسن بھائی؟ ویسے عمران خان کو کسی قسم کی کوئی آفر نہیں کرائی جا سکتی. عمران خان صاحب وہ ہیں, وہ اتنے, یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ 4.25 سال پرائم منسٹر رہے تو اپنے بچوں تک کو نہیں ملے, نہ ان کو بلایا, نہ ان کو پاکستان آنے دیا, نہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود ان کے قریب ترین جو لوگ تھے ان کو کٹوا دیا تھا وہاں سے, خود برطانیہ گئے. یہ ہے عمران خان. اپنے بیٹوں کو, بیٹی کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا, مانتے ہیں نہیں مانتے, اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ بیٹی ان کی ہے نہیں ہے. اب ہے اگر نہیں ہے تو پھر جمائمہ کے پاس کیا کر رہی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, لیکن بہرحال ایک کوسچن ہے. اگر نہیں ہے جی مانتا ہوں جی, میں تو کب کہتا ہوں کہ عمران خان کی بیٹی نہیں, لیکن حسن بھائی اس میں ایک سوال ہے, سوری میں آپ کی اجازت سے, لیکن جو سیتا وائٹ کی بیٹی جی وہ جمائمہ اس کی پھوپھی لگتی ہے, اس کے پاس رہ رہی ہے. ایک کوسچن ہے ویسے, والنٹریلی انہوں نے کہا ہوگا انہوں نے کہا جی آ جاؤ, خان صاحب کا نام آیا تو میرے پاس آ کے رہ لو. وہ تو ہے حسن صاحب. اب ایک بات میں نے کمپلیٹ نہیں کی. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کیونکہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں تو عدالت نے حکم دیا جی ان کی فیملی سے بات کرائی جائے. اب عدالت کے حکم پر ان کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے ان کی, اور کبھی کبھی بچے بزی ہوتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے, وہ خود انکار کر دیتے ہیں. بات کرائی جاتی ہے, کرانے کے لیے کال کی جاتی ہے, آگے سے جواب آتا ہے کہ جی وی آر ناٹ اویلیبل, ہم بزی ہیں. تو یہ ہے حقیقت. اب اس میں بھی کیا حکومت کا قصور ہے کہ اگلے بچے آپ کے بیٹے آپ سے بات نہیں کرتے؟ یہ گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کو. 4.25 سال میں کوئی جنازہ انہوں نے نہیں پڑھا بطور پرائم منسٹر جب تھے, کسی جنازے میں وہ شریک نہیں جاتے تھے. کوئی شہید ہو گئے نا, شہداء کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی انہوں نے. تو عمران خان صاحب کی یہ چیزیں جو ہیں, جو ادائیں ہیں, جو ان کی عادتیں ہیں, جو ان کی فطرت ہے, وہ تمام لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. اس لیے یہ جو آفر کرنے والی باتیں کر رہے ہیں نا, جنہوں نے آفر کرنی تھی, میں نے ان کے قریبی حلقوں سے, وہاں سے, ذرائع سے, لیفٹ رائٹ سے, اوپر نیچے سے, ہر جگہ سے چیک کر لی ہے. یہ سفید جھوٹ ہے, یہ سفید جھوٹ ہے. میرے بڑے محترم ہیں انصار عباسی صاحب, میری بہن ہے آسما شیرازی, دونوں بہت قابل احترام ہیں, مجھ سے سینئر ہیں, بڑے بہترین جرنلسٹ ہیں, دونوں کو میں بہت آئیڈلائز کرتا ہوں, بٹ آئی بیگ ٹو ڈیفر. یہ جو باتیں وہ کر رہی ہیں اس کا حقیقت میں نے اس میں صرف 10 سیکنڈز کی ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. اگر چلے 1 سیکنڈ کے لیے ہم مان لیں کہ آفر ہوئی بھی ہے, تو خان صاحب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب نواز شریف صاحب کو 2013 میں پاکستان لایا گیا تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ مشرف صاحب کے دور میں آئی تھیں, دونوں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے تھے. اس کے بعد پہنچتے کے ساتھ ہی انہوں نے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوا میں اڑا دی تھی. تو خان صاحب بھی یہ انڈرسٹینڈنگ کر لیں, جیل سے باہر آ جائیں, اس کے بعد بھول جائیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. اسی لیے تو وہ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. اگلے کو بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے والے وہ بیوقوف تھے جن کے ساتھ وہ لوگ تھے. وہ بات یہ تھی کہ ان کے گارنٹورز تھے نا جی, ان کے پیچھے جو ہے نا بہت سے ممالک جو ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں, بہت سے انٹرنیشنل لیڈرز ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں جو کہ عرب ممالک ہیں. ٹھیک, جو مسلم, جو ویسے تو امت مسلمہ کے بڑے لیڈر کا دعویٰ کرتی ہے نا پی ٹی آئی کہ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں, کسی عرب ملک نے ان کے لیے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی, کسی اسلامک اسکالر نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی. آواز ہاں اٹھائی ہے وہاں سے, امریکہ سے آواز اٹھی ہے ان کے لیے, ٹائمز آف اسرائیل نے. عمران خان صاحب کے لیے تو ویسٹ اینڈ اسرائیل وہ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن کسی جی سی سی کنٹریز میں سے, یعنی سعودیہ میں, مڈل ایسٹ میں کسی ملک نے اگر بات کی ہو تو میں یا تو پھر بہت لا علم ہوں. آپ بتائیں نا کسی ملک نے, کسی عرب ملک نے, کسی اسلامک اسکالر نے بات آواز اٹھائی ہے عمران خان کے لیے؟ نہیں اٹھائی. اس لیے
نہ مچل، نہ خیبر پختونخوا اور نہ بنی گالا. اچھا کپتان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ ہے اڈیالہ. اڈیالہ. اچھا یہ تو کہتے ہیں آفر ہے ہی نہیں. اچھا آفر کو لے کے سنا بہت سی لائک وہ ہے کنٹروورسی ہے کہ وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی آفر لے کر آئے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو گنڈا پور لے کر آئے ہیں. اب اس میں سچائی کیا ہے؟ اچھا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں کوئی آفر کی ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری جو ہے وہ گنڈا پور صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن عمران خان کو آفر، وہ ملاقاتیں کیوں ہوئی ہیں؟ اچھا اب دیکھیں میں اس کو ریورس میں شروع کرتی ہوں. آپ نے بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیا، ویسے تو حسن بھائی بات ہی ختم کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ڈائلاگ ہو ہی نہیں رہا، لیکن چلیں اگر ہم کچھ منٹ کے لیے ازیوم کر لیں کہ اگر ہو رہا ہے. رانا صاحب کا نام میں اس لیے لوں گی کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں شامل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. میرا سوال یہ ہے کہ رانا صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اسٹیبلشمنٹ آلریڈی آن بورڈ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. جو ڈائلاگ میں جو چیزیں پروسیڈ کر رہی ہیں اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بخوبی آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی بالکل قطع تعلق ہے وہ ڈائلاگ سے، وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ شیر افضل مروت صاحب محسن نقوی صاحب کا نام لے رہے ہیں. میں بھی گنڈا پور صاحب پہ نہیں آتی. محسن نقوی صاحب بظاہر حکومت کے آدمی نہیں ہیں، وہ بجائے اس سے قطع نظر کے وہ کس عہدے پر فائز ہیں، لیکن سب ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ. ٹھیک ہے، میرا تو خیال تھا کہ وہ جنرل جو ہماری جو صحافی برادری کے زیادہ قریب ہیں. وہ تو بہت پرانی بات تھی. ابھی بھی جرنلسٹ چینل آن کر رہے تھے، سب کر رہے ہیں. ہاں جرنلسٹ بھی ہیں، لیکن چینل سے تو میں نے سنا ہے ان کے چینل سے کہ وہ زیادہ اس میں چینل میں انہوں نے انٹرفیئر کرنا. ورکنگ جرنلسٹ تھے نا جی. ہاں رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے انہوں نے، بالکل فیلڈ رپورٹنگ کی ہوئی ہے، انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. نہیں لیکن جن کے قریب اس وقت ہے، میں تو ابھی انہی کی بات کروں گی نا، آپ تو ان کی ماضی کی پروفائل بتا رہے ہیں. ماضی کی نہیں، آج کل تو وہ پریزیڈنٹ زرداری کے بڑے قریب ہیں. وہ تو کافی پہلے سے شجاعت صاحب کی فیملی، شجاعت صاحب کے ساتھ بھی بڑے قریب ہیں رہے ہیں، زرداری صاحب کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. لیکن جن کے قریب ہونا چاہیے فائنلی ان کے قریب ہو گئے. پی ٹی آئی اینڈ مسلم لیگ نواز، یہ ہے محسن نقوی. از اے برج بٹوین پی ٹی آئی اینڈ مسلم لیگ نواز. اور جن کی آپ اشارہ کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ، ہاں ان کے پاس ان کی بھی اب قریب ہے. لیکن میں اس میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو گنڈا پور صاحب کا نام لے رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کی بھی اگر آپ تھوڑی پروفائل دیکھیں، اسی کرسی پہ بیٹھ کے حسن بھائی بڑی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب کو بھی خوش رکھا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ جو دونوں شخصیات ہیں یہ ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اگر ان دونوں لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بات نہ ہوئی ہو کہ مذاکرات کیے جائیں یا کوئی ریلیف دیا جائے، ان کی طرف سے یہ بات ہاں ان کی طرف سے یہ انیشیٹ کیا گیا کہ آپ ہمارے لیے بات کریں. تو اگر اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے رومرز ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ نے نا، میں وہ جو دیکھ رہا تھا ان کی جو لیک چیٹ آئی ہے اس میں ایک بات بڑی عجیب سی کی ہے. انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو، جو آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں، وہ کراؤڈ پولر ہیں پی ٹی آئی میں. عمران خان کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے تو کوئی اور شخص نہیں ہے اسپیشلی پورے پاکستان میں. جی کراچی میں بھی دیکھا ہے میں نے شیر افضل مروت کو، اسلام آباد میں بھی دیکھا ہے. شیر افضل مروت از the only crowd puller after عمران خان in PTI. لیکن اس کو کہتی ہیں شیر افضل مروت کو گیدڑ افضل مروت. یار کتنا ان کے اندر جو ہے نا ہیٹریٹ ہے شیر افضل مروت کے لیے. یعنی شیر افضل مروت کو آپ کبھی ہمیشہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. I fail to understand کیونکہ وہ سیدھی بات کر دیتا ہے. اب اس نے کیا کی کل بات شیر افضل مروت صاحب فرما رہے تھے کہ جناب جو اس وقت پوز ہوئے ہیں، جو مذاکرات ہیں، جو پس پردہ والا تو پتہ نہیں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو مین مذاکرات ہیں اس میں ایک بڑا حصہ عمران خان کے ٹویٹس کا ہے. اب اتنی سچی بات کرنا وہ ہضم نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کیونکہ یہ بیسکلی جھوٹی پارٹی ہے. یہ صبح دوپہر شام جھوٹ بولتی ہے. حسن صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرتی ہوں. یہ ٹویٹس کے بعد جو انہوں نے عمر ایوب صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کہ عمران خان صاحب نے سب کو معاف کر دیا، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اچھا وہ میرے خیال سے کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا. ابھی جناب وہاں پر، اور عمران خان صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، خوراک انہوں نے ٹکا کے رکھی ہوئی. آج کل دوبارہ وہ دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغا ان کا سٹارٹ ہو گیا. خوراک سے بہت اچھا ڈرائی فروٹ وہ کھا رہے ہیں وہاں پر. ان کو تمام جو ہے نا وہ لوازمات کھانے کے 12 ٹریک سوٹ ہے عمران خان صاحب کے پاس. اور عمران خان صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں، ایک کبھی ڈمبل اٹھا لیتے ہیں، کبھی مشین پر چڑھ جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے، فٹ رہنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ان کی پرسنل لائف کو کیوں میں خالی بتا رہا ہوں کس کو کر رہے ہیں وہ. لیکن ان کو تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں 1 منٹ پہلے اور پھر اگر اگلے منٹ میں اگلے ہی لمحے میں اس بات سے مکر جاتے ہیں.
تو عمران خان صاحب کی کسی کو دھمکی اس کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں, اچھا کبھی کہیں گے جناب معافی دے رہے ہوں گے, کبھی کہیں گے میرے خلاف فاشسٹ جو ہے حکومت جو ہے تمام کارروائی کر رہی ہے. ابھی میرے بارے میں فرما رہے تھے علیمہ خان صاحبہ سے کہ جناب حسن نجوم نے پرچہ آؤٹ کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے پرچہ آؤٹ کیا یا نہیں کیا, میں نے تو خبر دی ہے. بہرحال آپ کہہ رہے تھے جی اچھا اس بات کو کس طرح ٹوسٹ کیا. میں نے کہا جی کہ فیصلہ مؤخر ہوگا, 6 کو نہیں آئے گا, وہ 13-14 تاریخ کو آ جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ سزا 13 کو 6 کو نہیں 13 کو سزا سنائی جائے گی. بھئی میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں عمران خان صاحب کہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کی بریت ہو جائے. کل اگر آپ بری ہوگے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس قسم کی فضول گفتگو کرتے ہیں عمران خان صاحب. اپنے پاس سے بات جوڑنا, پھر سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر کے یہ بات کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے نا, ایک جھوٹ تو ہے جھوٹ, اور جب سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر کے اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ سچ بول رہے ہیں, یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوتا ہے. لیکن خیر میرا خیال ہے ان کے جو کارکنان ہیں نا وہ ان کے لیے بڑا بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں, میرا خیال یہ ہے. اچھا سر آپ کا ایک لاسٹ کامنٹ لوں گی اس بات پہ کہ جو عمر ایوب صاحب نے صحافیوں کو گواہ بنا کے معافی والی بات کی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا ویسے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو عمر ایوب صاحب کی میں ویسے پرسنلی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہے, لیکن خود بھی وہ پی ٹی آئی میں آگے پھنس گئے ہیں بیچارے, تو ان کو بھی خود سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ پاور ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہاں صحافیوں کی حد تک انہوں نے جو بات کہی ہے معافی کی, میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مذاکرات ابھی پچھلے کچھ دنوں سے ڈیڈ لاک کا شکار ہیں, ان کو رکنا نہیں چاہیے, ان کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. اور یہ میسج وہ صحافی کمیونٹی کو بھی دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ڈیڈ لاک آیا تھا اس سے کچھ دن پہلے یہ بات شروع ہو گئی تھی میڈیا کے اوپر کہ مذاکرات پھنس گئے ہیں, مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو وہ اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آبویسلی اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے, ڈیجیٹل ہو یا الیکٹرانک, تو وہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں کھلے دل سے, اور برائے مہربانی ہمیں بھی معاف کیا جائے. اور شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ غریبوں کو معاف کر دیں. تھینک یو بوتھ آف یو. سو ویورز مزید انسائٹس تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.